बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से हैं, दुआ में हमें शामिल रखते हैं, जिसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपका अपना प्रोग्राम है सुबह वतन, आपका अपना चैनल है पैगाम टीवी, जिससे आप मोहब्बत का इजहार करते हैं। और आपको पता है कि हम आपको दावत दिया करते हैं कि आप इस दीन के काम में, खैर के काम में, दावत दीन के नेटवर्क को वुसअत देने के काम में ख़ुद भी शामिल हो सकते हैं। उसका बेहतरीन तरीका क्या है कि आप पैगाम क्लब के मेंबर बन सकते हैं। और मेंबर बनने के लिए आप इस नंबर पे, जो नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप इस पे हमसे राब्ता कर सकते हैं, या हमारे लाइव प्रोग्राम में जो कि अभी आप देख सुन रहे हैं, इसमें कॉल करके आप शामिल हो सकते हैं। फॉर्मेट आपको पता है, तलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं। करने का काम, आज का वजीफ़ा, सवालात के जवाबात, आपकी लाइव कॉल्स, आज की किताब के हवाले से जो एक मुस्लिम लाइब्रेरी में खूबसूरत इजाफा होता है वो आपको बताते हैं। और फिर एक टॉपिक होता है, एक मौजू होता है जिस पे हम बात करते हैं। और आज का मौजू बड़ा अहम है। जिस तरह मॉनसून का स्पेल चल रहा है, एक स्पेल और अब आगे आने वाला है जिसमें हम दाखिल ऑलमोस्ट हो चुके हैं। आगे फिर बारिशें हैं, बहुत एहतियात कीजिए। लाहौर और इसके मुल्हिका इलाकों में, बल्कि गिरदो नवाह में भी अगर हम देखें पंजाब के मुख्तलिफ जगहों पे, तो आपको सैलाबी सूरत हाल नज़र आने लग गई है। हमारा आज का मौजू, आज का टॉपिक भी ये है जिस पर हम बात करेंगे कि लाहौर के नवाही इलाकों में सैलाब की सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियाँ क्या की जा रही हैं। बहुत से इदारे काम कर रहे हैं और NGOs काम कर रही हैं, फलाही इदारे काम कर रहे हैं। जमजम वेलफेयर ट्रस्ट भी अपनी जमजम वेलफेयर फाउंडेशन भी अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहा है। हमारी टीम वहाँ पे दिन रात मौजूद है और आज हम लाइव आपको वो मनाजिर भी दिखाएंगे और अपनी टीम के ज़रिए आपको जो अब तक की जो प्रेजेंट, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके बारे में आगाह करेंगे। हम फुटेजेस देखते हैं, बल्कि इंशाल्लाह फील्ड में भी जाएंगे और हम दिखाएंगे वो मनाजिर भी आपको कि क्या सिचुएशन है। कुछ दिन पहले तो पठान कॉलोनी की बात करें, राना टाउन की बात करें, शाहदरा की बात करें, शेखुपुरा की बात करें, गिरदो नवाह, बल्कि फ़िरोज़ वाला, मुरीद के, इनके नशेबी इलाकों में नाला डेक और नाला भेड़ देख भी है, आई गेस, नाला और तुग़यानी और बंद टूटने से शदीद सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई, जहां पानी कई फीट तक घरों में दाखिल हो चुका। हमारा टी बॉय है, उसके अपने घर में, जो कि वो पठान कॉलोनी में रहता है, और उसका कहना था कि मेरे घर में कम अज़ कम कमोबेश 7-8 फुट पानी है और हम घर को छोड़ के अपनी ज़िंदगियाँ, अपना इमलाक छोड़ छाड़ के अपनी ज़िंदगियाँ बचाने के लिए वहाँ से भागे हैं। रात के पहर हम वहाँ से निकले हैं और आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये थी कि अभी भी 1 फिट के करीब करीब पानी वहाँ पे मौजूद है उस इलाके में, और कुछ इलाकों में अभी भी ज़्यादा पानी मौजूद है। सूरत हाल काफ़ी मुतासिरा इलाकों में ख़राब है। और नवाही बस्तियां, जैसा मैंने पठान कॉलोनी का बताया, फ़िरोज़ वाला और मुरीद के करीब का बताया, इसके साथ साथ 8 से 10 फुट जो पानी है, ये बारिश अभी सिलसिला एक स्पेल आना है और ये पानी अभी कम हुआ है, पूरी तरह से निकला नहीं और काफ़ी तकलीफ दह सूरत हाल है। जबकि इमदादी सरगर्मियों की बात करें तो रेस्क्यू 1112 और फलाही इदारों की टीमें कश्तियों के जरिए फंसे हुए शहरियों और ख़ानदानों को महफूज मकामात पर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। नईम नासिफ, जो कि हमारी इस टीम को लीड कर रहे हैं, जमजम वेलफेयर फाउंडेशन की रिलीफ के हवाले से, फ्लड रिलीफ, उन लोगों के हवाले से जिनको वहाँ से वैक्यूएट करना है, निकालना है, या उनको खाना पीना राशन फराहम करना है, या इमदादी अशिया पहुँचाने की ज़रूरत है, पानी पीने के लिए पहुँचाने की ज़रूरत है। लोग अपने घरों की छतों पर मौजूद हैं और इस हवाले से लेटेस्ट सूरत हाल उनसे भी जानेंगे। जबकि मैं आपको ये बताता चलूँ कि खुराक की फराहमी के लिए हुकूमत पंजाब और फलाही तंजीमें भी सरगर्म हैं, जिनकी जानिब से मुतासरा अफराद को खाने पीने और रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की अशिया वो पहुँचाई जा रही हैं। आदाद व शुमार के हवाले से बताया गया है कि सैलाबी पानी से 1215 मकानात को नुकसान पहुँचा है। इसके साथ साथ जो एराजी थी, और वो है 43,188 43188 एकड़ एराजी मुतासर हुई है, जबकि मुतासरीन की मुंतकली का सिलसिला भी जारी है। आज के टॉपिक के हवाले से हमने कुछ चीज़ें आपके सामने रखी, इन पे बात भी करेंगे और फिर हमारा सेगमेंट होगा ख्वाबों की ताबीर के हवाले से, हम तो नात भी शामिल किए जाएंगे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान कौन कौन हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। तलावत कुरान करीम के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कारी मोहम्मद इसहाक अजीज़ी साहब, इनको खुशामदीद कहेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से जी? आप अल्हम्दुलिल्लाह।
ٹھیک ہے، ان کے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت موجود ہیں، ڈاکٹر ہیں، اسکالر ہیں، مفتی ہیں، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں، ناٹ ادر دین ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سر اللہ خیریت سے ہیں؟ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب اللہ آپ کو العالمین۔ زندگی صحت دے جی۔ ٹھیک ہے، آمین بہت بذات شکریہ۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں آپ پیغام کلب کے ممبر بن سکتے ہیں۔ وی ٹچ دا فگر پیغام کلب ممبر اراؤنڈ 1122۔ یہ وہ ریسکیو والا 1122 نہیں ہے جی، یہ 1122 یہ وہ تعداد ہے جو پیغام کلب کے ممبر آپ بن گئے ہیں، اور آپ مزید بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ رابطے کے لیے 042-111-700-000 ہمارا نمبر ہے، یعنی 0421111700 اور 000 اس پہ رابطہ کر کے آپ پیغام کلب کے ممبر بننا چاہیں یا آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنا چاہیں، آپ ہمارے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پیغام ٹی وی یوٹیوب کا جو آفیشیل چینل ہے، پیغام ٹی وی آفیشیل، اس کو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ خود بھی سبسکرائب کیجئے، اپنے ارد گرد بھی سب کو بتائیے، یہ دین کا کام ہے، اس کے تھرو بھی نیکی آپ تک پہنچے گی کیونکہ آپ کسی کو خیر کا کام بتائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کا اپنا پروگرام صبح وطن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں آج بھی ہمیشہ کی طرح تعاون حاصل ہے۔ تعاون کرنے والوں میں کون کون ہیں جان لیجئے۔ ان میں شامل ہیں آج سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ اور دارالسلام انٹرنیشنل کے تعاون سے صبح وطن پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ مسکرائیے، مسکراتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ میرے اس کیمرے کے پیچھے ہمارا بڑا پیارا بھائی وقاص موجود ہے، مسکرا رہا تھا تو میں نے کہا چلو میں بھی مسکراتا ہوں آپ کے ساتھ۔ اینی وے، آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں، نمبر ہے ہمارا 042111700 یعنی 042111700 اور 000 شرعی رہنمائی جاننے کے لیے، سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آپ ہمیں اس نمبر پہ کال کر کے رابطہ کر سکتے ہیں۔ برائے مہربانی جب کال کیا کریں ٹی وی کی آواز بند کر لیا کریں تاکہ پراپر طریقے سے بات ہو سکے۔ اس کے ساتھ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر ہے 0321-565-2000 یعنی 0321-565-2000۔ اس پہ آپ ڈائل نہیں کر سکتے، آپ اس پہ واٹس ایپ کے ذریعے بات کر سکتے ہیں، اور آپ اپنا آڈیو بول کے ریٹن یا لکھ کے میسج بھیج سکتے ہیں۔ سوالات کے جوابات آپ کو یہاں سے مل جاتے ہیں۔ خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے بھی ہم نے ایک واٹس ایپ نمبر آپ کو ایشو کر دیا ہے، وہ بھی جان لیجئے 0321-0241000 یعنی 0321-0241-000۔ اگین آپ اس پہ لکھ کے خواب بھیج دیجئے یا بول کے خواب بھیج دیجئے، دونوں صورتوں میں آڈیو ریٹن میسج آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ بس ایک گزارش آپ سے اور کرنی ہے، برائے مہربانی آپ میرا پرسنل نمبر اگر کہیں سے حاصل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، محبت کرتے ہیں آپ کی محبت کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میں شرعی رہنمائی، سوالات کے جوابات نہیں دے سکتا، یہ مفتیان کرام کا کام ہے۔ میں خوابوں کی تعبیر نہیں بتاتا، مجھے بتانی نہیں آتی، میں ایکسپرٹ نہیں ہوں۔ اس کے لیے ہاشم یزمانی صاحب موجود ہیں، وہ آپ کو خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں۔ یہ دونوں نمبر آفیشیل نمبر ہیں، 24/7 آپ ان پہ بھیج سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ۔ باقی جو میرے ہینڈلز ہیں سوشل میڈیا کے، آپ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فار دا لائٹر نوٹ ہم بات بھی کر لیتے ہیں، آپ مجھے دعائیں دیتے ہیں، بٹ پلیز ایکسپرٹیز کے لیے ہمارا پینل ہے مفتیان کرام کا، اور معبر ہمارے ہاشم یزمانی صاحب وہ موجود ہیں، وہ خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں۔ چلتے ہیں قاری صاحب کی جانب۔ قاری صاحب بسم اللہ کیجیے پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور۔ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل
وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیرہ. بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. خوبصورت آواز آپ کی تلاوت کی آپ نے. مفتی صاحب خلاصہ پلیز بیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. نظامی بھائی قاری صاحب محترم نے سورہ سبا کی چند آیات تلاوت کی ہیں اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے سبا بستی والوں کی حالت بیان کی ہے کہ سبا ایک بستی تھی جس کے دائیں اور بائیں اللہ رب العزت نے پھلدار باغات کی لینیں لگائی ہوئی تھیں اور رزق کی فراوانی تھی. جی پھلوں سے رزق اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ دیا ہوا تھا. نعمتوں کی برسات تھی ان پر. لیکن یہ قوم اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری ہو گئی. جی تو پھر اللہ رب العزت کا بھی قانون یہ ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ فرما دوں گا, بے شک. مزید عطا کروں گا. جو پہلے سے موجود ہیں ان کو پائیداری مل جائے گی. اور وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر تم نہ شکری کرو گے تو پھر میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے. تو دوسری بستیوں کی طرح اس بستی کا بھی یہی حال ہوا کہ اللہ کی نعمتوں کی فراوانی ہے, اللہ کے احسانات ہیں, فضل و کرم ہے, اللہ کی ہر طرح کی نعمتیں موجود ہیں, تو شکر کرو. تو انہوں نے ناشکری کی. اللہ کی سخت ناشکری جب بن گئی یہ قوم تو اللہ نے ایک ایسا طوفان بھیجا کہ جس نے ہر چیز تہس نہس کر دی. اور وہ خوبصورت پھلوں سے لدے ہوئے باغات کی جگہ پر پھر وہاں پر خاردار جھاڑیاں, بدبودار پودے اگے, تو زندگی تباہ ہو گئی ان کی. تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ نے نعمتیں دی ہوں تو ان کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی نعمتیں برقرار رہیں اور اللہ مزید بھی عطا فرمائے. اللہ کی جتنی نعمتیں ملتی جائیں بڑے غور و فکر کے ساتھ ان کو استعمال کریں اور اللہ کی فرما برداری میں جت جائیں اور ناشکری سے حد الامکان دور رہنے کی کوشش کریں. جہاں ناشکری ہوئی وہاں پکڑ آ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین. ویسے مفتی صاحب جو فرما رہے ہیں نا, آپ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ جب آپ شکر ادا کرتے ہیں آپ کو ایسی لذت محسوس ہوتی ہے, ایسی روحانی تسکین, ایسا سکون اندر اترتا ہے, اور پھر بلیسنگ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ آپ پہ مزید ہوتی ہے. مفتی صاحب یہ تو ایکسپیرینس ہم سب نے آپس میں کیا ہوگا, قاری صاحب نے بھی کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کے کہے گئے احکامات پہ عمل کر کے تو دیکھیں, سبحان اللہ, اور زندگی میں سرور ہی اور آ جاتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ. آج کی کتاب کے حوالے سے بتاتے ہیں, پھر پروگرام کو آگے لے کے بڑھیں گے. یہ جی آج کی کتاب ہے, یہ دیکھیے, شکر, توبہ اور ہم. آئی ڈونٹ نو کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو کتاب کا ٹائٹل ہوتا ہے اکثر وہی کپڑے میچ ہو جاتے ہیں, اور ہمارا سیٹ بھی ویسے اسکائی بلو ہے. یہ دیکھیے شکر, توبہ اور ہم معروف مصنف بشیر احمد لودھی کی ایک نہایت فکر انگیز اور اصلاحی تصنیف ہے جی, جس میں شکر اور توبہ کی حقیقت, ان کی فضیلت اور انسانی زندگی پر ان کے روحانی اور عملی اثرات کو قرآن و سنت کی روشنی میں مؤثر انداز سے بیان کیا گیا ہے. سادہ, دل نشین اور عام فہم اسلوب میں لکھی گئی یہ کتاب قاری کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر, گناہوں سے سچی توبہ اور اللہ سے مضبوط تعلق قائم کرنے کی ترغیب دیتی ہے. یہ کتاب اصلاح نفس, قلبی سکون اور روحانی ترقی کی خواہش رکھنے والے ہر مسلمان کے لیے ایک قیمتی رہنما ہے. اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ دارالسلام کے تمام آؤٹلیٹس پہ جائیے, وہاں سے آپ کو فزیکل مل جائے گی, یا darussalam.pk پہ آن لائن جا کے آرڈر پلیس کیجئے, کتاب آپ کو انشاءاللہ ڈیلیور ہو جائے گی. سو آج کی کتاب شکر, توبہ اور ہم. اس کتاب کو جی یہاں پہ ڈسپلے کیے دیتے ہیں.
ڈسپلے کرنے کے بعد مفتی صاحب سے آج کرنے کا کام بھی تو ہم نے جاننا ہے. سبحان مفتی اللہ. صاحب وہ بھی بتائیے پلیز. اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوں تو ان پر شکر ادا کرنا چاہیے. جی جیسے آج آپ نے بتایا انٹرو میں کہ لاکھوں گھر متاثر ہوئے, ہزاروں ایکڑ اراضی تیار فصلیں تھیں اب تقریباً وہ ڈوب گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر نعمتیں دے تو ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور ساتھ وہ دعا مانگنی چاہیے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ترین دعا قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. ذرا غور کریں, جس دعا کو کائنات کے سردار آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین دعا قرار دیں, وہ بھلا کتنی افضل ہوگی. آپ نے فرمایا ما من دعوت یدعو بها العبد افضل من اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا حضرت عباس کو سکھائی تھی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار آتے تھے, اللہ کے نبی مجھے کوئی دعا سکھائیں, میں دعا کروں, مجھے دعا بتائیں جو میں دعا مانگا کروں. تو اللہ کے نبی نے ان کو یہ دعا بتائی, اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ مجھے صحت, تندرستی, آفات, بلاؤں سے سلامتی والی زندگی عطا فرما دے. کوئی ازمائش نہ ہو, کوئی سخت ازمائش جیسے میں بندہ بالکل لاچار ہو جائے, جیسے بیچارے ہمارے بھائی اب ہفتہ سے زیادہ ہو گیا ہے, پانی میں گرے ہوئے ہیں, زندگی معطل ہے, بجلی نہیں ہے, گھروں میں پانی نہیں ہے پینے والا, کھانے کے لیے سامان نہیں ہے, چھتوں پر بیٹھے. تو اس طرح کی ازمائشوں سے بچنے کے لیے سلامتی والی زندگی اللہ سے مانگیں. تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے دنیا میں سلامتی دے, یعنی جسمانی صحت بھی ہو, تندرستی بھی ہو, اور جو تو نے مال و دولت دیا ہے, جو نعمتیں دی ہیں وہ بھی سلامت رہیں, ان میں بھی کوئی ایسا طوفان, کوئی آفت نہ آئے, اور آخرت میں بھی سلامتی کے ساتھ ہم جنت میں پہنچ جائیں. اور چاہیے کیا, زندگی بھی سلامتی سے گزر جائے اور آخرت میں بھی سلامتی کے ساتھ جنت میں پہنچ جائیں. تو اس سے افضل دعا اور کون سی ہو سکتی ہے؟ تو یہ دعا اپنی دعاؤں کا ہم سب کو حصہ بنانا چاہیے, اور خاص طور پر اس وقت جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی آزمائش کا شکار ہو چکے ہیں, مصیبت کا شکار ہو چکے ہیں, وہ بیچارے مشکل میں ہیں. تو اس وقت اللہ نے اگر آپ کو عافیت دی ہوئی ہے تو مزید دعائیں کریں, اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. اور لے جی کمنٹس بھی شامل کریں گے, ریٹن میں بھی میرے پاس سوالات ہیں. تو پہلے چلتے ہیں ہمارے پاس جو یوٹیوب کے لائیو لنک پہ لکھے گئے ہیں سوال. نمرہ افتخار ہیں, مسلم ہیں, پھر اس کے بعد بلال یاسین ہیں, مہوش گل ہیں, محمد موسیٰ ہیں, پنڈت یونیفارم آئی ڈی ہے, حماد WHO, پھر اس کے بعد آگے محمد ثاقب آگے ہیں, دین اسلام آئی ڈی ہے, بلال یاسین ہے, عریفت شیخ ہماری بہن ہے لکھنے والی, محمد ثاقب, پھر اس کے بعد مریم طاہر ہیں, سفیان سوگان ہیں, وقاص ایک آئی ڈی ہے, وقاص 3 دفعہ, ایک ہی وقاص ہے لیکن نام انہوں نے 3 دفعہ لکھا ہے, حاجی صاحب آئی ڈی ہیں, پھر اس کے بعد بلال یاسین, عرفان, اور پھر دوبارہ آئے ہیں بلال یاسین اور سفیان سوگان. سب ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں جی. وعلیکم السلام, دعائیں دے رہے ہیں مجھے, مفتی صاحب کو, قاری صاحب کو, ہماری ٹیم کو, پیغام ٹی وی کو. بہت شکریہ جی, دعاؤں میں یاد رکھیے, آپ کی دعائیں ہی چاہیے, اور جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی دعا کے لیے میں مفتی صاحب کو کہہ بھی دوں گا. اچھا جی, نمرہ افتخار لکھتی ہیں, آپ سے ریکویسٹ ہے فجر ٹائم بھی آن کر دیا کریں پلیز. کیا آن کر دیا کریں, ہم تو آن ہی رہتے ہیں, 24/7 پیغام ٹی وی تو آن ہی رہتا ہے. تو اگر کوئی اسپیسیفک چیز آن کرنے کے لیے کہہ رہی ہیں تو وہ ہمیں لکھ بھیجتی, ہم وہ بھی شامل کر لیں گے. اچھا جی, اس کے بعد ہے مہوش گل لکھتی ہیں کہ بھائی عشاء کی نماز رہ جائے تو کیا تہجد ساتھ پوری پڑھنی ہے یا بس فرض؟ عشاء کی نماز رہ جائے تو کیوں رہ جائے, اگر کسی عذر کی وجہ سے رہ گئی ہے تو اس کو جیسے ہی یاد آئے پوری پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. تہجد کی نسبت اگر آپ عشاء کی نماز کو پورا مکمل پڑھیں گے تو اس کا اپنا ایک ثواب ہے, اور اگر پھر وقت بچ جائے تو تہجد بھی پڑھ لیں, اور اگر زیادہ وقت نہیں بچا تو 2-4 رکعتیں پڑھ لیں, لیکن پہلے عشاء کی مکمل نماز ادا کرنے کے بعد. ٹھیک ہے. ریٹن میں پوچھا گیا, میں 4 سال سے دبئی میں ملازمت کر رہا ہوں اور گھر کے تمام اخراجات باقاعدگی سے بھیجتا ہوں. میری اہلیہ نے میری اجازت کے بغیر موبائل لے کر سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنا لیے ہیں. میری بیٹیوں کو بھی موبائل استعمال کے لیے دے دیا ہے.
اور میری عدم موجودگی میں میری اجازت کے بغیر لوگوں کو گھر بھی بلاتی ہیں، حالانکہ میں نے انہیں اس سے منع کیا ہے۔ اس صورتحال میں شریعت کی روشنی میں میری کیا ذمہ داری ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ استغفر اللہ۔ سب سے پہلے تو اس بھائی جان کو چاہیے کہ اپنی اس ملازمت کو جتنی جلدی ہو سکے یا تو بیوی بچوں کو اپنے پاس بلا لیں یا خود بیوی بچوں کے پاس آ جائیں۔ ایک حل تو یہ ہے۔ شریعت اتنا طویل عرصہ بیوی بچوں سے دور رہنے کی اجازت نہیں دیتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ کوئی مجاہد جو جہاد کے لیے باہر گیا ہوا ہے، شرعی ضرورت ہے، ملکی ضرورت ہے، مذہبی ضرورت ہے، لیکن 4 ماہ سے زیادہ وہ باہر نہیں رہے گا۔ جہاں پر بھی ہے 4 ماہ گزارنے کے بعد وہ اپنے بیوی بچوں کے پاس لازمی پہنچے گا۔ تو ان بھائی صاحب کو بھی چاہیے کہ اگر وہ 4 سال سے ہیں، پتہ نہیں چھٹیوں میں آتے رہے ہیں کہ نہیں آتے رہے، اور اگر آتے رہے ہیں سال بعد آتے ہوں گے، تو آپ بیوی بچوں کو ایک کھلی چھٹی مل گئی ہے، ان کے اوپر نگران کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے مردوں کو نگران بنایا تھا، الرجال قوامون علی النساء، نگران ہے، نگہبان ہے، ہر چیز کو چیک کریں گے۔ اب جب وہ چیک کرنے والا ہی نہیں ہے تو بیوی کی بغاوت ایک فطری سی چیز ہے، اللہ اکبر۔ اور اگر بیوی ایماندار ہوتی تو وہ اس طرح کی حرکتیں بالکل نہیں کرتی۔ تو اس کا مطلب ہے بیوی کا ایمان بھی کمزور ہے، جس وجہ سے وہ یہ حرکتیں کر رہی ہے، اور اپنی جوان بچیوں کو بھی یہی پٹی پڑھا رہی ہے، ان کو بھی اسی لائن پہ چلا رہی ہے۔ اور پھر غیر مردوں کو گھر میں بلانا، جبکہ جوان بچیاں بھی گھر پہ ہوں اور بیوی خود بھی ہو، تو یہ قطعاً شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اس میں قصور کس کا ہے؟ میرا خیال ہے کہ بھائی صاحب کو اپنی اس ملازمت پر غور کرنا چاہیے اور فوراً سے پہلے اس کا کوئی حل نکالیں، اپنے بیوی بچوں کو اپنے پاس بلائیں یا خود ان کے پاس آ جائیں۔ اور اس بیوی کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ جن کے نان نفقے کے لیے، جن کے اخراجات کے لیے، روزی روٹی کے لیے وہ شخص پردیس کاٹ رہا ہے، جی، اور یہ اس کی غیر موجودگی میں سارے غیر شرعی کام کر رہے ہیں۔ سوشل اکاؤنٹ بنانا کوئی مجبوری نہیں تھی، غیر مردوں سے ملنا تو قطعاً جائز ہی نہیں ہے۔ تو ان کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اور وہ بیویاں جو خاوند کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، اللہ نے تو ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عورت جو 4 کام کر لے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنے خاوند کی عزت کی حفاظت کرے، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے بستر پر کسی غیر مرد کو نہ آنے دے، اور اپنے خاوند کی اطاعت گزار ہو، تو وہ جنت کے 8 دروازے قیامت والے دن کھول دیے جائیں گے، اور اس کو کہا جائے گا جس دروازے سے مرضی داخل ہو جاؤ۔ ٹھیک۔ تو اس عورت کو اپنے کردار پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، توبہ استغفار کی تو ضرورت ہے، اور اس بھائی صاحب کو بھی اپنے اس عمل پر غور و فکر کی ضرورت ہے کہ اگر وہ کما کے بھیج رہا ہے اور اس کی بیوی باغی ہو رہی ہے، اس کے بچے بگڑ رہے ہیں، تو پھر ان کو اس کمائی کا فائدہ کیا فائدہ؟ تو ان کو فوری طور پر اپنے بیوی بچوں کے پاس پہنچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ احمد WHO لکھتے ہیں کہ مفتی صاحب میری والدہ کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ بہت بیمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اللہ والدہ صحت محترمہ دے۔ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، لا باس طہور انشاءاللہ۔ آمین انشاءاللہ۔ بلال یاسین ہمیں بہت ساری دعائیں دے رہے ہیں جی، اور احمد کہہ رہے ہیں، احمد WHO کہہ رہے ہیں کہ جی میرے مفتی صاحب میرے لیے بھی دعا کریں، سب کے لیے دعائیں شامل ہیں جی۔ اور احمد لکھتے ہیں کہ میں آپ کا پروگرام کا ویٹ کرتا رہتا ہوں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اس کے بعد گناہ ہو جائے، یعنی جو ہم نے دعائیں یا استغفر اللہ کیا ہے وہ ضائع ہو جائے گا؟ اللہ اکبر۔ اگر ایک ہی کام آپ بار بار غلط کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ پکی توبہ نہیں کر رہے، جی۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو پکی توبہ کرنے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو پکی خالص توبہ کرو۔ خالص توبہ کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ جس گناہ پر آپ نادم اور شرمندہ ہو کر آپ نے گناہ کو چھوڑا وہ دوبارہ آپ نہیں کریں گے، آپ اس طرف نہیں جائیں گے۔ جی۔ اور اگر پھر شیطان نے ورگلایا، آپ مجبور ہو کر چلے گئے اور دوبارہ پھر آپ نے خالص توبہ ہی کی تھی، لیکن پھر کبھی انسان ہے، فطرتی طور پر کمزور ہے، پھر شیطان غالب آ گیا، پھر نفس اللوامہ، پھر امارہ نے اس کو بگا دیا، تو پھر وہ چلا گیا، پھر پکی توبہ کر لے۔ اگر وہ پکی توبہ ہی کرتا ہے لیکن پھر بعد میں ٹوٹ جاتی ہے،
تو یہ جب تک توبہ کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے رہیں گے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, ایک کالر ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں, اور آپ کے لیے اور مولوی صاحب کے لیے دل سے اچھی دعائیں ہیں میری, اور آپ لوگوں کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے. میں ہر صبح اپنی صبح کا آغاز جو ہے آپ کے پروگرام سے ہی کرتی ہوں. جیتی رہیے میری بہن, خوش رہیے, آباد رہیے. عطیہ سیف صاحبہ ہمیں بلوچستان سے کال کر رہی ہیں. فرمائیے بہن, کیا سوال ہے؟ میں نے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ ویسے تو میں اپنی ساس کو کوئی تنگ نہیں کرتی, لیکن کیا میری ساس کا مجھ پر حق ہے خدمت کا؟ اور مطلب کوئی آتا ہے ہمارے گھر تو وہ اپنی بیٹیوں کے لیے یہ بات کہتا ہے کہ ساسوں کا ان کی بیٹیوں بہوؤں پر حق نہیں ہوتا ہے خدمت کا. تو میری ساس مجھ پر بات رکھ کے میری طرف منہ کر کے جو ہے وہ کہتی ہیں کہ نہیں, بہوؤں پر حق ہوتا ہے ساسوں کا, کیونکہ اگر کوئی بزرگ آپ کے گھر میں ایسی آ جائے تو اس کی بھی خدمت کی جاتی ہے, تو ساس کی بھی آخر تک کرنی چاہیے. تو میں بس یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ میری ساس کا مجھ پر کتنا حق ہے. اور وہ ہر بات بس مجھے یہ بات ٹارچر کرتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ اگر ساس کا بہو پر حق نہیں ہے تو بہوؤں کو بھی پھر حق نہیں ہے کہ اپنی بھابھیوں کو بولے کہ ان کی ماں کی خدمتیں کرے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو میں نے صرف یہی پوچھنا تھا. اچھا چلے, خوش رہیے, آباد رہیے. تو ٹپیکل ہمارا جو کلچر ہے نا, یہ اس کا ڈیلما ہے, یہ ایک ٹپیکل معاملہ ہے جو کہ میرے خیال میں جب تک دنیا رہنی ہے یہ چلنا ہے. بہرحال آپ کا جو شرعی موضوع ہے اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. سر فرمائیے سوال. نہیں, ایک بات تو میری بہن نے صحیح نہیں کہی جی, کہ اگر یہ سمجھتی ہیں کہ مجھ پر میری ساس کا کوئی حق نہیں, میں خدمت نہیں کروں گی, تو پھر یہ اپنی بھابھیوں سے کیسے مطالبہ کر سکتی ہیں کہ وہ ان کی اماں جان کی خدمت کریں؟ پھر تو سب برابر ہی ہوں گے نا. تو اللہ کا قرآن, اللہ کی شریعت تو یہ کہتی ہے کہ من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا. جو ہمارے بزرگوں کی عزت احترام نہیں کرتا, چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا, وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. جی, وہ مسلمانوں کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے اس کا. تو یہ جو بوڑھے والدین ہیں گھر میں, ساس اور سسر, ان کی خدمت کس نے کرنی ہے؟ اس بیٹے نے کرنی تھی جو ان سب کے لیے کمانے کے لیے باہر چلا گیا ہے. اب اگر یہ بیگم صاحبہ بھی ان کی خدمت نہیں کرتی تو وہ بھائی صاحب جو باہر کمانے گئے ہیں پھر وہ نہ جائیں, وہ گھر میں بیٹھیں, وہ اپنے والدین کی خود خدمت کریں. تو یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ کی خدمت کے لیے وہ باہر گیا ہے کمانے کے لیے, اور اس کے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں ان سب کی آپ نے دیکھ بھال کرنی ہے. آپ اس کے گھر کی دیکھ بھال بھی تو کر رہی ہیں نا, ان کے بچوں کی نگہداشت بھی کر رہی ہیں, تو ان کے والدین کی خدمت کرنا بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے, کیونکہ آپ کے خامد آپ کے لیے کمانے کے لیے باہر چلے گئے. اگر آپ ان کو کہیں کہ آپ گھر میں بیٹھیں, اپنے والدین کی خدمت خود کریں, پھر ٹھیک ہے. تو جب وہ چلے گئے ہیں آپ کے لیے کمانے کے لیے باہر, تو پھر بوڑھوں بزرگوں کی خدمت کرنا اسلام ویسے بھی حکم دیتا ہے, اور اب چونکہ وہ آپ کے خامد کے والدین ہیں تو اس لیے آپ کو ان کی خدمت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, آگے بڑھتے ہیں. یہاں پہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں حسد یا کسی کے لیے بغض پیدا ہو جائے لیکن وہ زبان اور عمل سے اس کا اظہار نہ کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دل کی اصلاح کیسے کی جائے مفتی صاحب؟ دل میں رکھتا ہے, ہاں جی, لیکن زبان سے اظہار نہیں کرتا. تو یہ ایک طرح سے تو اچھا ہے نا کہ کم از کم اپنی زبان کو تو بچائے ہوئے ہے, اچھا, کسی دوسرے کو تکلیف تو نہیں دے رہا. اگر دل کے اندر بغض ہے تو اس کے لیے وہ دعا کرے, اے اللہ میرے دل کو پاک کر دے نفاق سے, اے اللہ میری زبان کو جھوٹ بولنے سے پاک کر دے, اللہ میرے اعمال کو ریاکاری سے پاک کر دے. یہ بڑی خوبصورت دعا ہے, الفاظ بھی بہترین ہے. اس دعا کے ساتھ وہ اپنے آپ کو پاک کر سکتا ہے, اس کو یہ دعا کرنی چاہیے. جب وہ زبان سے اتنا مختات ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں دے رہا تو دل کے اندر کیوں رکھ رہا ہے بھائی؟ تو دل کو بھی صاف کر لے, تو یہ تو بہترین مومنٹ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ اس بھائی کو توفیق دے. جب وہ اپنی زبان کی سلامتی کی فکر کر رہے ہیں تو اپنی دل کی سلامتی کی بھی فکر کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ وہ دل ہی ہے جو تمام چیزوں پر حاوی ہے. اگر دل صحیح ہے تو باقی سارے اعمال, سارے اعضاء ٹھیک ہو جائیں گے, اور اگر دل ہی بیمار ہے, اس میں نفاق ہے, اس میں شرک ہے, کفر ہے, بغض ہے, دوسروں کی دشمنی اور عداوت ہے, تو سارے اعمال بگڑ جائیں گے. تو اس لیے دل کی صفائی از حد ضروری ہے. اس بھائی کو زبان کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی صفائی کا بھی خیال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک کالر ہے ان پہ جانے سے پہلے, لیکن یہ کمنٹ مزے کا. بلال یاسین لکھتے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے, وہ کون کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ یہ جائز ہے کہ اس کو ساتھ بٹھا لینا.
बात ही कुछ समझ में आई है आपको? ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हम कहीं एक जगह पर बैठे हुए थे, जी। सब लोग हमारे सामने ही हैं, तो वो गोल मोल सी बात, वो कह रहे थे, ये बैठे थे, वो ठीक है, कंप्लीट लिख के भेजें, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बिलाल के इसको शामिल किया जाए। कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नवाब शाह वाले भाई मोहम्मद उमैर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं आप? मुफ्ती साहब आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। रब्बिल उमैर भाई, किसका सवाल है, कौन सा सवाल है और क्यों ये सवाल है? जी सवाल मेरा ही है। अच्छा। सवाल ये है कि ये कुरान पाक में दुआ आती है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। जी। अब इतने अल्फाज कुरान पाक में यहाँ तक मौजूद है, जी। लेकिन हमारे यहाँ ये दुआ पढ़ी जाती है, अक्सर मस्जिद में हमने सुना है, कुछ आगे अल्फाज उसमें शामिल हैं, वाक़िना अज़ाबिल क़ब्र वक़िना अज़ाबिल हश्र, इस तरह के अल्फाज शामिल हैं। तो आगे के जो अल्फाज हैं वो हदीस में कहीं हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की है और हाजिरी लगवा ली आपने बड़े दिनों बाद। और जी, वैसे हाँ। वैसे तो मेरे मुंह में इसका फौरी जवाब है, लेकिन बेहतर ही होगा कि मुफ्ती साहब इसका जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, खुश रहिए। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बारकल्लाह शुक्रिया। फीक। सर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबी रसूल बताते हैं कि वकान अक्सर मिन दुआही रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। जी। कुरान मजीद में भी यही तक अल्फाज हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही तरीन हदीस के अंदर भी यही तक अल्फाज हैं। तो बेहतर और औला और अफजल यही है कि जो सही तरीन अल्फाज कुरान मजीद से साबित हैं और उसमें दुनिया की हर चीज़ आ गई है और आखिरत की भी हर चीज़ आ गई है, तो इन्हीं अल्फाज पर कफ़ायत करना चाहिए, मज़ीद इजाफे से बचना चाहिए। ठीक है। मोहम्मद साकिब लिखते हैं, भाई मेरा सवाल है, कुरान करीम को मुकम्मल करने वाली जो दुआ है, क्या उसे रोज़ाना तिलावत के बाद पढ़ सकते हैं और या सिर्फ कुरान करीम को मुकम्मल पढ़ लेने के बाद ही पढ़ें वो दुआ? जो कुरान मजीद में हमारे यहाँ अमूमन कुरान मजीद के ख़ात्मे पर एक दो दुआएं लिखी होती हैं, जी। तो वो मेरा ख्याल है नाशरीन ने लोगों की सहूलत के लिए दुआ लिख दी है कि चलें जी अब आपने कुरान मजीद अल्लाह की रहमत से मुकम्मल का पढ़ लिया है तो ये दुआ मांग लें, वरना मसनून दुआ वहाँ पर कोई नहीं है। ठीक है। अच्छा, वैसे मुफ्ती साहब की इजाज़त से मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब आप कुरान करीम को मुकम्मल कहें पढ़ने के हवाले से, तो ये बड़ी जामे और मौसर और बड़ी एक अच्छी और बड़ा सूटेबल किस्म का वर्ड बन जाता है। जब आप कहते हैं कुरान करीम को ख़त्म कर देने वाली ख़त्म नहीं हो सकता जी। हाँ, मुकम्मल पढ़ लिया मुकम्मल कहें। पढ़ लिया, इसका कर ले। ठीक है। दीन इस्लाम लिखते हैं कि मेरा सवाल है कि क्या कुरान करीम की आयत या कोई मसनून दुआ लिखते हुए उसके अल्फाज पर हरकत लगाना ज़रूरी होता है? हरकत से मुराद इराब। हाँ जी। इराब अगर आप इराब के बगैर उसको पढ़ सकते हैं जी। तो फिर ना लगाएं, और अगर आपको भी पता है कि मुझसे इराब पढ़ने में गलती हो जाएगी या आपने उसको अपने फेसबुक पर अकाउंट पर आपने उसको दूसरों के लिए भी नशर करना है, दूसरों के लिए भी भेजना है, तो फिर बगैर इराब के तो हर बंदा नहीं पढ़ सकता। जी। तो फिर उस पर ज़बर देर पेश उसका इराब के मुताबिक लिख कर भेजें ताकि लोगों को पढ़ने में आसानी हो जाए। और अगर आप ख़ुद माशाल्लाह पढ़ सकते हैं अरबी को बगैर इराब के और आपने अपने लिए ही रखनी, तो फिर बेशक इराब ना लगाएं, कोई मसला ठीक है। मुफ्ती साहब ने खुलेआम कहा है कि मुझ जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप हरकत ज़रूर लगाया करें ताकि वो ठीक तरीके से अदायगी कर लें। कॉलर हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ करामत अली साहब सियालकोट से कॉल कर रहे हैं। हाफिज़ साहब शुक्रिया कॉल करने का, फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिज़ साहब जी सियालकोट से हाफिज करामत अली गुजारिश कर रहा हूँ। हुक्म सर, हुक्म। जी ये सवाल करना था, इंसान की नज़र अगर सरसरी तौर पर या कसबन नामहरम पर पड़ जाए तो उसकी तौबा का क्या तरीका है? अच्छा, ये मर्द और औरत दोनों के लिए आप कह रहे हैं बात? जी 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 हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मैं भी जवाब लेता हूँ। सर फरमाइए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मना किया था कि गैर महरम की तरफ नज़र उठ जाए तो नहीं देखना, दोबारा नहीं देखना। जी। आपने फरमाया था अपनी नज़र दूसरी तरफ फेर लो। जी। पहला हाल तो ये है कि अगर गैर महरम औरत पर अचानक नज़र पड़ जाए तो दोबारा नहीं देखना, नज़र दूसरी तरफ फेर लें या नज़रें झुका लें। मोमिनों को हुक्म है कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, मोमिनों को हुक्म है कि वो अपनी नज़रें झुकाएं। यही हुक्म मोमिनात को भी है
کہ غیر محرم مرد نظر آ جائے تو اپنی نظریں جھکا لیں یا ادھر سائڈ پہ کر لیں، دیکھیں نہیں. باقی رہ گیا توبہ، تو توبہ عموماً ہے استغفر اللہ پڑھ لیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. عمومی توبہ کے جو الفاظ ہیں وہ پڑھ لیں، انشاءاللہ کافی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، پوچھا گیا کیا کسی مسلمان کے لیے اپنی صحت، جسم اور لباس کا خیال رکھنا بھی دینی ذمہ داری میں شامل ہے؟ اسلام صفائی اور ظاہری شخصیت کے بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، بال بکھرے ہوئے، کپڑے الجھے ہوئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی حالت دیکھ کر اچھا نہیں لگا. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ میرے صحابی اللہ نے کچھ مال بھی دیا ہوا ہے؟ تو وہ بڑا خوش ہو کر کہتا اللہ کے نبی ہر طرح کا مال دیا ہوا ہے. ہر طرح کا مطلب کیا ہے؟ سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، اونٹ بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، گائیاں بھی ہیں، ہر طرح کا. کوئی صنف ایسی نہیں جو مال میرے پاس موجود نہ ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا آتاک اللہ مالا فلیرا اثرہ علیک. اگر اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں تو ان نعمتوں کا اثر تم پر نظر بھی آنا چاہیے. جی. تو اللہ تعالیٰ نے اچھا دیا ہو، اچھا پہنیں، اچھا کھائیں، صحت اور تندرستی کا خیال رکھیں، اچھی گاڑی رکھیں، تو اللہ کی نعمتوں کا یہ شکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلو واشربوا والبسوا وتصدقوا من غیر اسراف ولا مخیلہ. کھاؤ بھی، پیو بھی، اچھا لباس بھی پہنو، اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کرو، لیکن اسراف نہیں کرنا اور تکبر نہیں کرنا. تو تکبر کیے بغیر آپ اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا لباس پہنو، اچھی گاڑی رکھو، اچھے گھر میں رہو، تو یہ اللہ کے نعمتوں کے شکر میں آتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. باقی میرے پاس جو بہت سے سوال آئے ہیں ان میں اب میں شامل نہیں کر سکوں گا، لیکن یہ ہے کہ میں نام شامل کر لیتا ہوں بیکاز اب ہمیں یہاں پہ سیگمنٹ کلوز بھی کرنا ہے. اس میں مریم طاہر ہیں، انہوں نے ہمیں لکھا ہے، سفیان سوگان نے لکھا ہے، عریفت شیخ نے کہا تھا کہ بہت ساری پریشانی ہیں، دعاؤں کے لیے کہہ دیجئے. ان کو بھی شامل اللہ کر تعالیٰ لیتے ہیں جی دعا میں. سب ہمارے ناظرین کو اپنی رحمتوں سے نوازے، صحت اور سلامتی سے نوازے، آمین اور تمام جائز امور کو اللہ تعالیٰ ان کی اپنی مہربانی سے پورے فرما دے. آمین. وقاص صاحب ہیں، حاجی صاحب ہیں، ماجد ساجد ہیں، اور پھر سفیان سوگان ہیں. بلکہ ماجد ساجد جو آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ حافظ قرآن کا رتبہ زیادہ ہے درس نظامی کرنے والوں کا، ہم کم از کم اس کا 3 مرتبہ جواب پہلے دے چکے ہیں. سو اینی وے آگے بڑھ جاتے ہیں. اور بلال یاسین نے، عرفان نے، سفیان سوگان دوبارہ ہیں، اور عریفت شیخ، محبوب الرحمن، محمد عثمان، احمد ہیں، عظمہ علی ہیں، اسامہ ہیں، اسامہ غنی ہیں. اچھا اسامہ غنی تو سنا لگ رہا ہے، مجھے لگتا ہے میرے آس پاس ہیں یہ بھائی. پری ایک آئی ڈی ہیں، ندا جواد ہیں، اور آلیان مغل ہیں، سمیہ رعوف ہیں، اور ملک جمیل ہیں، عزیز الرحمن ہیں، اور پھر بلال یاسین دوبارہ ہیں. اب معاملہ یہ ہے جی کہ اب چونکہ ٹائم ختم ہو گیا، لیکن نام میں نے آپ سب کے لے لیے ہیں. ان کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کل شامل کر لیں گے، اور ریٹرن میں بھی جتنے آج میکسیمم میں شامل کر سکا وہ بھی شامل کیے ہیں. اشفاق صاحب بریک لے لیں پھر یہاں پہ، کیونکہ وقت تو ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ قاری محمد اسحاق عزیز صاحب، سر آپ کے آنے کا شکریہ قاری صاحب، اور موجود رہے ہمارے ساتھ، بلکہ موجود ہیں آپ کو نہیں پتا لیکن بریک کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں، ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اسلم بھٹی صاحب. جزاک اللہ تھینک یو خیر، بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. لیکن جی یہاں پہ ایک بریک ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، خواب آپ دیکھتے ہیں ان کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں، اور تعبیر بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی موجود ہوں گے، ہاشم یزمانی صاحب. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.